बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अरशद यासिन और आप देख रहे हैं रडार। नाज़रीन, अदालतों के अंदर मुकदमात की बड़ा ज़ोर शोर से उसका ज़िक्र हो रहा है और उनके अदालतों के अंदर होने वाले रिमार्क्स पे लोग अपनी अपनी राय का इज़हार फरमा रहे हैं और एक अजीब कानूनी और आइनी जंग जारी है। एक तो अदालतों के अंदर है और एक अदालतों के बाहर है, और आज टीवी लगा कर देखें तो हर टीवी के अंदर ये जंग हो रही होती है कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और बड़े मज़े की बात नाज़रीन वहाँ के मैं साथ शेयर करूँ कि टेलीविज़न पर बहस वो कर रहे होते हैं जिनको काइन और कानून की अलफ बे का भी नहीं पता, जिन्होंने लॉ करना तो दूर की बात, शायद FA BA भी ना हो, और वो बहस कर रहे होते हैं कि ये तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यानी अगर अदालतों के जजों की बजाय उनको ही बैठ के फ़ैसला करना चाहिए था। ये भी अलमिया है हमारे मुल्क का कि बहस मुबसरे और ये जो टीवी पे लोग बैठ के जो गुफ्तगू, और वो अपना घर चला नहीं सकते लेकिन पूरे मुल्क को चलाने के मशवरे दे रहे होते हैं। इसका भी कोई कानून और आइन और ज़ाब्ता तो होना चाहिए ना, कम से कम। बहरहाल ये मालकान के और दूसरे मामला, साफ़ी तंजीमों का मामला है, इस पे नहीं, हम असली बात पे आते हैं। इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख़ मुकर्रर कर दी गई। 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म मुकर्रर। अब 22 सितंबर 10 दिन 15 दिन क्यों? जब इमरान खान ने कह दिया, अपना बयान पहले भी दे दिया, जवाब दे दिया, तहरीरी जवाब दे दिया, फिर जवाब दे दिया, फिर भी मुतमिन नहीं हुई अदालत, फिर भी मुतमिन नहीं हुई, तो उस पर फ़ैसला कर देना चाहिए था। और मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि इमरान खान की जान सिर्फ़ एक जुमले से छूट सकती है, वो है गैर मशरूत माफ़ी। वो इमरान खान ने मांगी नहीं। क्यों नहीं मांगी? क्या अब अदालतें फ़र्द जुर्म आयद कर देंगी? अगर फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है तो फिर होगा क्या? क्या इमरान खान नाअहल हो जाएगा, या उसके पास मज़ीद चॉइसेस हैं इंट्रा कोर्ट अपील करने की, सुप्रीम कोर्ट जाने की? क्या वो जा सकता है? इस पे बात करते हैं डिटेल फ़र्द जुर्म। उससे पहले मैं आपके सामने एक और बात शेयर कर दूँ। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनको भी आज अदालत ने तलब कर रखा है। जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं, आज पहली बार वो किसी अदालत में पेश होंगे। अदालत ने तलब कर रखा है, अब वो पेश होते हैं नहीं होते, अपना वकील भेजते हैं, ये उनकी सवाबदीद नहीं है, क्योंकि अदालत ने ज़ाती तौर पर उनको तलब कर रखा है। ये हम बात करते हैं कि पहले भी इस तरह के कई मौक़े आए जिसको जो है शहबाज शरीफ और उनकी फ़ैमिली के आला जो अहदेदारान हैं, उन्होंने अदालती फ़ैसले की वनो अन जो है उस पर अमल नहीं किया। आप आज जाते हैं, आज पेश होते हैं, यानी जब आप ये मेरा वीलॉग देख रहे होंगे उस वक्त तक ये फ़ैसला भी हो चुका होगा, वो पेश हुए हैं नहीं हुए, और अदालत की कार्रवाई क्या हुई है। नाज़रीन, ये केस वही है जो साल से चलता आ रहा है। अदालतों की जो है वो जीनत बना हुआ है, आप इस तरह कह लीजिए। मिसिंग पर्सन, बलूचिस्तान के लापता अफराद का मामला। जब साबिक़ चेयरमैन नैब भी उसके जो है वो चेयरपर्सन रहे हैं और वो भी इसको देखते रहे हैं, उस वक्त भी मुकदमात और ये वो अदालतों के अंदर, सुप्रीम कोर्ट अंदर, और लापता अफराद के लवाहकीन का आए रोज़ मुज़ाहरा और एहतजाज, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके इल्म में भी है और अदालतें भी इसको देख रही हैं और संजीदा जो है कोशिश की जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद लापता अफराद के केस का मामला जो है वो फ़ैसला आने से तख़ीरी हरबे इख्तियार हो जाते हैं। वो यकीनन अदालतों के अंदर कभी वकील नहीं आया, कभी टाइम ले लिया, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, ये बहुत सारी मामलात होते हैं। अब आखिरी जो इस मामले में तारीख़ थी, अदालत ने अपनी समाअत के दौरान पूछा कि ये लापता अफराद किन की ज़िम्मेदारी है और क्यों अब तक ये जो है ये बाज़याब नहीं हुए। खादर खा जवाब न मिलने पे उन्होंने कहा कि अगर अब भी
لاپتہ افراد کا پتہ نہ چلا تو ہم وزیر اعظم پاکستان کو بھی طلب کر سکتے ہیں۔ اگلی تاریخ پہ پھر یہی ہوا، کچھ نہیں ہوا، ٹائم فیش تھا، عدالت برہم ہوئی۔ عدالت نے وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کرنے کا فیصلہ کر دیا، آرڈر جاری کر دیا۔ آج وزیر اعظم خود عدالت میں پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بہرحال اگر ہوں گے تو ان کو خود بتانا ہوگا کہ لاپتہ افراد کا معاملہ کیا ہے، حکومت نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں، اور ان کو کیا یقین دہانی عدالت کو کروائیں گے کہ کب تک اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا، اس میں رکاوٹیں کیا ہیں، یہ وہ سارا کچھ وہ سامنے ہے۔ اگر وہ سامنے نہیں آتے تو پھر کیا، اگر ان کی جگہ کو کوئی وکیل آتا ہے، ان کا وکیل آتا ہے، تو کیا عدالت اس بات کو تسلیم کرے گی یا نہیں کرے گی، یا پھر شہباز شریف کے خلاف بھی کوئی فیصلہ کر دیتی ہے؟ عدالتیں ہیں، کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ یہ اس حوالے سے اہم ہے کہ اگر وہ نہیں آتے تو پھر عدالتیں کیا فیصلہ کرتی۔ ناظرین، یقیناً یہ میرا ویلاگ جب دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک کچھ نہ کچھ اس معاملے پہ بھی فیصلہ بھی آ چکا ہوگا، اور سارے معاملات جو ہیں سامنے آ چکے ہوں گے۔ ناظرین، ہم اب اصل اپنے ٹاپک پہ جاتے ہیں، فرد جرم۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا یہ فرد جرم پہلی نہیں ہے جو عمران خان پہ یا کسی بھی شخص پہ عدالتیں لگانے جا رہی ہیں، اس سے پہلے بھی لگتی رہی ہیں۔ کسی کو سزا ہو گئی ہے، کسی کی معافی جو ہے قبول کر لی گئی ہے، لیکن آئینی اور قانونی ماہرین کہتے یہ ہیں کہ جب توہین عدالت لگ جائے تو پھر اس سے بچنے کا صرف ایک ہی حل ہے، غیر مشروط معافی مانگ لی جائے۔ یعنی بال جو کورٹ کے دے دیا جائے، کورٹ کے حوالے کر دیا جائے کہ لو جناب، ہم آپ کے حوالے، اب آپ فیصلہ جو بھی کریں مجھے تسلیم ہے، بہرحال میں اپنے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ اس پہ کچھ لوگوں نے پہلے معافی مانگی، پھر بھی ان کو سزا ہوئی، کچھ لوگوں نے پھر کچھ معافی مانگی، کچھ لوگوں نے ان کو معاف کر دیا گیا۔ ہمارے ملک کی سیاستدانوں کے حوالے سے بھی میں کس کا نام لوں، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، کس کو معافی ملی، کس کو سزا ملی۔ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے واقعہ کہ صرف ایک ہی سیاسی جماعت کو معافیاں اور ایک ہی سیاسی جماعت کو سزائیں، یہ ملے جلے معاملات ہیں، ہر طرف سے یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اب فرد جرم، عدالت کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ریلیف دے دیا جائے، جس طرح عمران خان کو نشوکار نوٹس جاری کیا گیا اور انہوں نے جواب دیا، عدالت نے کہا کہ یہ جواب غیر تسلی بخش ہے، آپ اس کو ایک بار پھر دیکھیں، شوکاز نوٹس کو پڑھیں، سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ یہ ان کو مہلت دی گئی 7 دن کے، تاکہ فیصلہ ہمیں کرنے میں آسانی ہو، اور آج مطلب مہلت دی گئی ان کو۔ اس پہ اپوزیشن نے مریم نواز شریف، شہباز شریف اور باقی سیاسی جہاں نے بڑا شور شرابہ ڈالا۔ وہ بھول گئے کہ جب توہین عدالت کا مقدمہ نہال ہاشمی پہ چل رہا تھا تو ان کو بھی 10 دن کی مہلت ملی تھی، 10 دن کی۔ طلال چودھری کو 7 دن کی مہلت ملی تھی۔ عمران خان پہلا نہیں ہے جس کو مہلت ملی ہے، ان کو بھی مہلتیں ملی تھی، کیونکہ عدالت کی جو وش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ غیر مشروط معافی مانگ لیں تو ان کو معاف کر دیا جائے، زیادہ تر یہ ہوتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں یوسف رضا گیلانی کو بھی تو سزا ہوئی تھی۔ یوسف رضا گیلانی کو 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 بار عدالت نے بار کہا کہ آپ خط لکھ دیں۔ سوئس اکاؤنٹ کا معاملہ تھا، یاد ہوگا آپ کو، جس میں آصف زرداری پھنستے تھے، ان کو بچانے کے لیے یوسف رضا گیلانی خط نہیں لکھتے تھے، عدالت کہتی تھی آپ خط لکھ دیں۔ 6-7 بار ان کو موقع دیا گیا اور بار کہا گیا کہ آپ خط لکھ دیں، اور تاریخ دے دی گئی۔ اب اس سے زیادہ بڑا ریلیف کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے نہیں لکھا، نہ ہی لکھنا تھا، تو عدالت نے ان کو برخاست عدالت سزا دے دی۔ اب سزا تو سزا ہی ہوتی ہے، 1 سیکنڈ کی ہو، 10 سیکنڈ کی ہو، 20 سیکنڈ کی ہو، اس کے لیے پھر ان کو اپنی وزارت عظمیٰ کا جو ہے قلمدان چھوڑنا پڑا تھا۔ موقع ان کو بھی ملا تھا، مہلتیں ان کو بھی ملی تھیں۔ یہ تو ایک پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ، فرد جرم
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اب فرد جرم کیونکہ ان پر عائد ہونے جا رہی ہے تو جس دن وہ اب 22 تاریخ کو وہ آئیں گے تو جناب عدالتیں تو ان پہ فرد جرم عائد لگا کر ان کو نااہل کر دیں گی اور وہ سیاست سے آؤٹ ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آئین اور قانون ایسا کچھ نہیں کہتا۔ اس دن ہوگا کیا؟ اب مٹھائیاں بانٹ رہے والے 2-3 دن سے جو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں وہی میرے اس وی لاء کو، اگر آپ قانون اور آئین کی کتابیں آپ نہیں پڑھ سکتے تو میرے وی لاء کو ضرور دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس دن ہوگا کیا۔ اس دن فرد جرم یہ بھی ہو سکتا ہے نہ لگے، پھر تاریخ پڑ جائے کسی نہ کسی وجہ سے، وہ آئے نہ کسی وجہ سے نہ آ سکیں، اور وہ جب آئیں گے نہیں فرد جرم ہو نہیں سکتی، آئیں گے تو فرد جرم ہوگی۔ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن میں اس کے ساتھ آپ کو لنک کر دوں۔ بہت سارے لوگوں کا نام میں لیتا، آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف، آپ کے سابق غیر آئینی وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز، یہ 2 بڑے نام جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گزشتہ 8 مہینوں سے ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، فرد جرم تاریخ دی جاتی تھی فرد جرم عائد کرنے کے لیے، لیکن نہیں ہو پاتی تھی، کبھی پیش نہیں ہوا، کبھی یہ ہو گیا۔ 8 مہینوں سے فرد جرم عائد نہیں ہوئی ان پہ فرد جرم۔ ہوا کیا؟ جب بڑا زور شور تھا کہ جی اب تو ہوئی اب تو ہوئی اتنی مہلتیں مل گئیں، اتنا وقت مل گیا، اب تو عدالتیں دیں گی۔ جس دن یہ ہونا تھا اس دن رات شہباز شریف نے وزیر اعظم کا لفظ اٹھا لیا 2 دن بعد حمزہ شہباز شریف صاحب نے وزیر اعلیٰ کا لفظ اٹھا لیا۔ اب جناب وہ سرکاری مصروفیت میں مصروف ہو گئے۔ اب سرکاری مصروفیت میں جب مصروف ہو گئے ہیں تو سسنا بھی مل گیا۔ اب جب وہ عدالت میں آئیں گے نہیں تو فرد جرم لگے گا کیسے؟ ناظرین، اب تک ان پہ فرد جرم نہیں لگا تو عمران خان کو 22 کو لگ جائے گا۔ یہ عدالتیں جانتے ہیں، وہ جانے۔ میں نے آئین اور قانون کی بات اور کچھ مثالوں کے سامنے آپ کے سامنے شیئر کیا۔ اب ہوگا کیا؟ ہو سکتا ہے کیا؟ فرد جرم میں اگر اس دن لگ جاتی ہے، فرد جرم عائد ہو گئی جی، ہوگا کیا؟ ہوگا یہ عمران خان کی طرف سے وکیل جو ہے صحت جرم سے انکار کر دیں گے۔ سن لیا آپ نے ناظرین؟ صحت جرم سے وہ انکار کر دیں گے۔ اب کیس اب چلے گا، پھر تاریخ لگے گی، وکیل آپس میں ڈیبیٹ دیں گے، بحث ہوگی، مباحثے ہوں گے، تاریخیں لگیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر جا کے فیصلہ ہوگا کہ ان کو کیا سزا دی جائے یا چھوڑ دیا جائے۔ اس میں 4 5 6 مہینے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد انٹر کورٹ اپیل بھی ہوتی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی جایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر صدر اپنا ہو تو ملی ہوئی سزا بھی معاف کی جا سکتی میں کیا آپ کو بتاؤں۔ یہ مٹھائیاں بانٹنے والے مٹھائیاں نہ بانٹیں، سیاسی میدان میں مقابلہ کریں تو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے عدم فرد جرم کی حقائق کی روشنی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہوا کیا؟ فرد جرم عائد کرنے والے دن ہوا کیا؟ عدالت نے پاکستان کے 3 نامور یہ وکلا، آئینی ماہر، اساتذہ، وکلا کے اساتذہ، ان کو اپنی معاونت کے لیے کہ یہ کیس کیونکہ ہائی پروفائل ہے، اس لیے آپ ہماری رہنمائی فرمائیے، ہماری معاونت فرمائیے کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ عدالت نے 2 خصوصی معاون مقرر کر دیے، جن میں ایک سپریم کورٹ بار کے سابق صدر منیر ملک اور ایک محمد علی خان، اس طرح مخدوم محمد علی، دونوں ان کی ذات پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ قانون اور آئین کے حوالے سے یہ استاد ہیں، قانون ازبر ہے ان کو۔ یہ سارے کہتے ہیں، کوئی ایک فریق نہیں کہتا، سب کہتے ہیں۔ انہوں نے ان کو معاون مقرر کر دیا، اور ایک بار کونسل کا نمائندہ اختر حسین، وہ وہاں سے عدالت نے بار کونسل کا ممبر مانا، انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ اب کل ہوا کیا؟ کل یہ دونوں معاونین جو ہیں، منیر ملک بھی اور مخدوم محمد علی، نے عدالت کی معاونت کرتے ہوئے فرمایا کہ جناب یہ توہین عدالت بنتی نہیں ہے، اس کیس کو ختم کر دیا جائے۔
معاونین یہ کہتے ہیں دونوں، تو ہے نا عدالت نہیں بنتی۔ اب جو بار کے جو نمائندے تھے اختر حسین، انہوں نے کہا کہ اس پہ مزید موقع دیا جائے، عمران خان کو مزید موقع دے دیا جائے، فرد جرم عائد نہ کی جائے، تاریخ مقرر نہ کی جائے، موقع دے دیا جائے۔ اب 3 یہ نیوٹرل لوگوں نے تو یہ رائے دے دی۔ اب حامد خان جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے، انہوں نے شروع میں یہ کہہ دیا کہ جناب یہ آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے تو انہیں عدالت سننا، یہ بات کرتی۔ دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ اٹھایا کہ جناب پہلے تو یہ طے کر لیجئے کہ یہ معاملہ آپ کے یہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں ہے، آپ سماعت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس پہ بحث نہیں ہوئی، ڈیبیٹ نہیں ہوئی۔ انہوں نے اس کے علاوہ بھی جو دلائل دیے وہ فیصلے کا حصہ نہیں بنائے گئے۔ اب اٹارنی جنرل نے جو کہا کہ نہیں جناب اس پہ فرد جرم عائد کر دی جائے۔ اب 4 بندے، 2 معاونین سمیت 2 وکلاء، بڑے بڑے نام، 4 بندے ایک طرف، اور صرف اٹارنی جنرل جو سرکار کی طرف سے پیش ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی فرد جرم ہونا چاہیے۔ تو عدالت نے متفقہ طور پہ فیصلہ کر دیا کہ جناب 22 تاریخ کو فرد جرم عائد ہوگی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، آئینی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 22 ستمبر اس لیے دی گئی کہ اب بھی عمران خان کے پاس موقع ہے وہ غیر مشروط معافی مانگ کر معاملہ ختم کریں۔ اب عمران خان غیر مشروط معافی کیوں نہیں مانگتے؟ بات تو پھر کی جا سکتی ہے نا کہ بھائی جب آسانی سے جان چھوٹ سکتی ہے تو کیوں؟ 2 چیزیں ہیں ناظرین۔ ایک تو یہ عمران نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے نااہل کریں، مجھے گرفتاری کریں، مجھے منظور ہے، کیونکہ ان کو سروے جو انہوں نے کروائے وہ بتا دیا گیا ہے کہ اب آپ کے پاس لوگوں کی 80% جو ہے وہ طاقت ہے، 80% عوام آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ یہ آپ کو نااہل قرار دے دیتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں، یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ہمدردی کے بھی 10 سے 12% ووٹ آپ کے ساتھ مل جائیں گے۔ سمجھ آئی آپ کی؟ اب عمران اپنے طور پر اس نے فیصلہ کر لیا، مجھے نااہل کریں، مجھے گرفتار کریں یا کچھ بھی کریں، میں معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ وہ آگے الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں نا، سیاست انہوں نے کی ہے نا جی۔ لیکن کچھ وکلاء کا، جو ان کے اپنے وکلاء ہیں، ان کا خیال ہے کہ ان کشیدگی، پاکستان کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں، کشیدگی میں نہیں آنا چاہیے، آپ کو 2 جملے ہیں آپ بول دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن پھر بات وہی بنتی ہے نا، دوسرا پوائنٹ جو عمران کے ذہن میں ہے، اگر غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں پھر بھی عدالت معاف نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا جی؟ اب غیر مشروط معافی مانگنے سے مطلب معاملہ ختم، اگر عدالت نے سزا دے دی تو ختم، آگے پیلے شبیلے ہی ہیں نا جی، ورنہ ایک جگہ سے فیصلہ ختم۔ اگر غیر مشروط معافی نہیں مانگتے تو 5-6 مہینے لٹک گئے بیچ میں، ایسے ہی جو میں پہلے جس طرح میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں چیزیں۔ اب عمران خان وقت جو ہے وہ گین کرنا چاہتا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، ذہنی طور پر تیار ہے، ذہنی طور پر بالکل تیار ہے۔ اب عدالتوں کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، ان کو نااہل کرتے ہیں، فرد جرم عائد ہوتی ہے نہیں ہوتی، آگے کیا ہوتا ہے، کچھ چیزیں میں نے بتا دیں، کچھ چیزیں یقیناً ان کے اپنے اپنے ذہنوں کے اندر موجود ہوں گی جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہی کی جا سکتی ہیں اور کی جا سکتی ہیں۔ میں طالب علم آئین کا نہیں ہوں، جتنی مجھے عقل سمجھ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ آخر میں جاتے جاتے پرویز لائی کا بھی ہم نے کل ذکر کیا تھا، اب معاملہ تیز ہو گیا۔ اب کاف لیگ کے جو منسٹر ہیں، اب بھی منسٹر ہیں، پہلے کاف لیگ کے بہت اہم رہے، سیکرٹری جنرل بھی ہیں، طارق بشیر چیمہ، ان کے بھائی جو پی ٹی آئی کی طرف سے منتخب ہوئے تھے ایم پی اے، طاہر بشیر چیمہ، انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یعنی اب عمران خان کی پارٹی کا ایک بندہ اور ٹوٹ گیا، یعنی پرویز لائی کی حمایت سے ایک بندہ وڈرا کر گیا۔ اب ممکن ہے اس کے ساتھ 5-7 بندے تو ہوں گے ہی نا جی، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مختصر قصہ یہ، میں اس پہ مزید ایک پروگرام کروں گا، لیکن مختصر آج تک کے لیے آپ کے سامنے رکھنے والی 2-3 چیزیں کہ پرویز لائی جو ہے مشکل میں پھنس گیا ہے۔ اب آصف زرداری، فیصلہ کرنے والی قوتیں،
پیسہ، یہ ساری چیزیں پھر انوالو ہو رہی ہیں، اور ختمی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہر حال میں پرویز الہی کو تبدیل کر دیا جائے، یا اس کی وہ خود ہمارے ساتھ مل جائے تو یا پھر اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ اور آخری اطلاعات آنے تک یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے 5 سے 7 افراد نے وعدہ کر دیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمارے تحفظات ہیں، ہم چاہتے تھے کہ پرویز الہی نہ بنے، 10 بندوں والا وزیر اعلیٰ کیوں، اور پی ٹی آئی کو نظر انداز کیا ہے، ان کے ورکروں کو نظر انداز کیا گیا ہے، اس لیے ہم اس پہ ریزائن کرنے جا رہے ہیں۔ 2-3 نے اسپیکر سے رابطہ بھی کیا ہے، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر سے رابطہ بھی کیا، بہرحال انہوں نے منانے کی کوشش کی۔ دوسری طرف یہ اطلاعات ہیں کہ پرویز الہی بھی تو کھڈاری ہے نا جی، ساری عمر اس نے یہی کچھ کیا، جب نواز شریف کے ساتھ بھی تھا اس وقت بھی زیادہ تر ایکٹیو یہی ہوا کرتے تھے۔ مسلم لیگ نون کا جو اس وقت کاف کا جو وہ دفتر ہے وہ پہلے نون لیگ کا ہوا کرتا تھا، انہوں نے قبضہ کیا تھا، اس لیے اب تک کاف لیگ کے پاس۔ سنا ہے پرویز الہی کے ساتھ بھی مسلم لیگ نون کے 20 سے 22 افراد کے رابطے میں ہیں، اور انہوں نے کہا جی ہم بھی استعفیٰ دے دیں گے، صرف شرط یہ رکھی گئی کہ ہمیں پی ٹی آئی سے ٹکٹ لے دیں۔ اب ممکن ہے کسی کو دے دیا جائے گی، ٹکٹ دے دی جائے گی، کسی کو نہ دیا جائے، اس پہ بات چیت چل رہی ہے۔ اب کون سچ بولتا ہے کون سچ نہیں بولتا، کیا واقعی پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوتا یا بچنا چاہتے ہیں تو یہ اسمبلیاں بھی تو توڑ سکتے ہیں، آپشن تو ہے نا ان کے پاس۔ باتیں بہت سی ہیں، میرا ریڈار بہت کچھ کہہ رہا ہے، لیکن وقت کیونکہ کم ہوتا ہے، اس لیے ناظرین وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔